हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपने अपने वीकेंड का आगाज़ बड़े खूबसूरत अंदाज से किया होगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मंडे वाले दिन हमारी जो क्लास होती है वो होती है पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से, और पाकिस्तान स्टडीज़ का आज हम लेक्चर नंबर 10 लेने जा रहे हैं। और इससे पहले हम 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान स्टडीज़ में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियसली 9 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे 9 लेक्चर्स देख लें। प्ले लिस्ट में जाना है आपने, वहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप 9 लेक्चर्स देखें, वहाँ से हमने जो तारीख़ स्टार्ट की है पाकिस्तान स्टडीज़ की वो 712 से की है। और बहुत से एग्ज़ाम्स में आप लोग गलती यही करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहे होते हैं तो आप इसको स्टार्ट करते हैं 1857 से। ठीक है, जब आप 1857 से आगाज़ करते हैं इसका, तो एग्ज़ामिनर आपसे 712 से लेकर ऑनवर्ड्स आपसे पूछता रहता है, जिसमें जो आपके मोहम्मद बिन कासिम का एरा है, फिर बीच में बहुत सी डायनेस्टीज़ आई हैं उसके हवाले से क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं, मुग़ल डायनेस्टीज़ के हवाले से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तब आप इसको अगर 1857 से पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी जो एक एग्ज़ामिनर आपसे पाकिस्तान स्टडीज़ में कभी कभार पूछ लेता है। तो बग़ैर देर किए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हर महीने की एंड पर हम एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ताकि आप लोगों की जितनी भी जो आपने थ्रू आउट द मंथ हमारे लेक्चर से सीखा होता है तो उसको हम चेक करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। तो इस हवाले से 26/3/2022 यानी 26 मार्च को हम टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं, मॉक टेस्ट। उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और मैं लिंक जो है रजिस्ट्रेशन का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन लोगों ने 24 तारीख से पहले पहले अगर अप्लाई करना है इस मॉक टेस्ट में तो वो कर सकते हैं। ठीक है, आप ये लिंक जो रजिस्ट्रेशन लिंक है ये डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे और हम एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लाइक अब पिछले लेक्चर के अंदर आप देखेंगे जो 1919 के अंदर 1919 के अंदर जितने भी वाक़यात हुए थे इम्पॉर्टेंट, वो हमने कवर किए थे। आज इंशाल्लाह हम जो 1920 में पहुंच चुके हैं। 1920 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तहरीक शुरू हुई थी जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता था। ठीक है, ये 1920 में शुरू हुई थी। अब इसको पढ़ लेते हैं। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1920। ठीक है, 1920 के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट होती है। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन लोग होते हैं? द मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन सितंबर 1920 बाय महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का ताल्लुक कहाँ से है? नेशनल कांग्रेस से है। ठीक है, महात्मा गांधी का ताल्लुक नेशनल कांग्रेस से है, जो कि 1920 के अंदर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होती है तो उसका पस मंज़र कोई चीज़ होती है, किसी न किसी वजह से वो स्टार्ट हो रही होती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। द मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू परसुएड ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी वो इस वजह से की थी, वो ताकि परसुएड कर सके। किसको परसुएड कर सके? उस वक्त किसकी हुकूमत थी ब्रिटिश मुत्तहदा इंडिया पर? उस वक्त ब्रिटिश की हुकूमत थी, तो उनको परसुएड कर सके कि वो उनको दे दें, क्या सेल्फ गवर्नमेंट दे दें, या उसको स्वराज भी कहा जाता था कि वो उनको सेल्फ गवर्नमेंट का राइट दे दें। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई महात्मा गांधी की तरफ से। वो 4 मेन रीजंस कौन से हैं? एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। वो 4 मेन रीजंस आप जान लें। पिछले लेक्चर में हम इसको डिस्कवर भी कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। जलियांवाला बाग का जो एक इंसिडेंट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब जलियांवाला बाग का इंसिडेंट कब हुआ था? 1919 को हुआ था। जिन लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। जलियांवाला बाग के हवाले से हमने डिटेल में आप लोगों को बताया था। पहला रीज़न ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पीछे। दूसरा जो रीज़न था वो था डिससेटिस्फेक्शन विद मोंटेक चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। जो एक रिफॉर्म्स जो किए थे ब्रिटिश इंडिया ने, ये भी 1919 के अंदर हुए थे, और इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो इन रिफॉर्म्स का जो डिससेटिस्फेक्शन थी, ठीक है, उसकी वजह से ये एक इन रीजंस में से एक था जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई। तीसरा जो था रोलेट एक्ट, जो कि 1919 को ही आया। ये भी हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि उस एक्ट में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, क्या क्या उसमें ऐसी चीज़ें थी जो कि काफ़ी लोगों को, काफ़ी पार्टीज़ को ब्रिटिश इंडिया के अंदर नेशनल कांग्रेस को नहीं मंजूर थी वो चीज़ें। ठीक है, तो ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, तो अब दोहराऊंगा तो टाइम ज़ाया होगा, तो आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं। खिलाफत मूवमेंट
ایجیٹیشن یعنی خلافت موومنٹ بھی 1919 میں سٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم بڑے بریف انداز سے دیکھ چکے ہیں کہ خلافت موومنٹ کس نے سٹارٹ کی تھی, کون کون اس میں مین کریکٹرز تھے. ٹھیک ہے, تو خلافت موومنٹ کے حوالے سے بھی ہم پچھلے لیکچر میں کور کر چکے ہیں چیزیں. تو یہ 4 ریزنز تھے: جلیاں والا باغ میسیکر, ڈسسیٹسفیکشن ود مونٹیک چارلسٹن ریفارمز, رولٹ ایکٹ اینڈ خلافت موومنٹ ایجیٹیشن, جس کی وجہ سے کیا اسٹارٹ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے نان کوآپریشن موومنٹ اسٹارٹ ہوئی ہے. کس نے اسٹارٹ کی ہے؟ مہاتما گاندھی نے اسٹارٹ کی ہے. کس لیے؟ کیا مین فوکس کیا تھا کہ گورنمنٹ آف برٹش انڈیا کو یہ بات باور کرائی جائے کہ وہ سیلف گورنمنٹ یا اور سوراج ان کو اس کا رائٹ دے دیں. ٹھیک ہے, آگے ہم چلتے ہیں. دا نان کوآپریشن موومنٹ واز اینڈڈ ان 1922. اب یہ اینڈ کس وجہ سے ہوئی تھی, یہ بھی ہم آج کے لیکچر کے اندر آگے بڑھ کے آپ کو بتائیں گے کہ 1922 میں اینڈ کس طرح ہوئی, یعنی کس نے کال آف کیا اس کو, اس تحریک کو. ٹھیک ہے, اٹ واز ون آف گاندھیز فرسٹ آرگنائز ایکٹ آف لارج اسکیل سول ڈس یا ستیہ گڑھ. اب آپ نے کافی جگہ پر سنا ہوگا کہ اس کو سول ڈس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نان کوآپریشن موومنٹ کو, اور زیادہ تر اس کو ستیہ گڑھ سے بھی نام سے پکارا جاتا ہے. تو ستیہ گڑھ, سول ڈس اینڈ نان کوآپریشن موومنٹ, یہ تینوں کا ایک ہی نام ہے, آپ نے اس میں جو ہے کنفیوز نہیں ہونا. ستیہ گڑھ, سول ڈس اینڈ نان کوآپریشن موومنٹ, یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ گاندھی کی کیا تھی؟ پہلی آرگنائزڈ لارج اسکیل سول ڈس تھی, جو کہ انہوں نے 1920 میں اسٹارٹ کی تھی, اور اس کا اینڈ کب ہوا ہے؟ 1922 میں ہوا ہے. کس وجہ سے ہوا ہے یہ نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دا قائد اعظم لیفٹ کانگریس ان 1920 بیکاز آف سول ڈس نان کوآپریشن موومنٹ لیڈ بائی گاندھی. اب آپ کو جیسا کہ میں نے قائد اعظم کا جب ٹاپک میں پڑھا رہا تھا, اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قائد اعظم بیک وقت 2 پارٹیز کے میں کیا تھے؟ ممبرز تھے. AIML یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی یہ ممبر تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے بھی یہ ساتھ ممبر تھے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ 1922 میں قائد اعظم جو ہے, جو مہاتما گاندھی کی جو سول ڈس موومنٹ ہے اس سے ناراض ہوتے ہیں, اس سے خفا ہوتے ہیں کہ یہ موومنٹ نہیں چلانی چاہیے تھی. تو اس وجہ سے قائد اعظم 1920 کے اندر کانگریس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے دیکھنا ہے, کافی بار ایگزامنر پوچھتا ہے کہ قائد اعظم کی کانگریس چھوڑنے کی وجہ کیا تھی, تو وجہ تھی سول ڈس موومنٹ. ٹھیک ہے, جو کہ مہاتما گاندھی نے اسٹارٹ کی تھی 1920 کے اندر. اچھا, اب وہ انسیڈنٹ جس کی وجہ سے نان کوآپریشن کو موومنٹ کو ختم ہونا پڑا 1922 کے اندر, وہ یہ ہے چوری چورا وائلنس جو ہے ایک ہوا تھا. اب چوری چورا کیا ہے؟ یہ ایک جگہ کا نام ہے, وہ جگہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا کہلاتی ہے. دا چوری چورا انسیڈنٹ ہیپنڈ ان فیبروری 1922. تو چوری چورا انسیڈنٹ جو ہے فیبروری 1922 کے اندر اکرڈ ہوتا ہے, ہیپنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کیا چیز ہے جو اس چیز کو وہ ہوتا ہے, کیوں یہ جو چوری چورا کا انسیڈنٹ پاسبل ہوتا ہے. دا چوری چورا انسیڈنٹ اکرڈ ایٹ چوری چورا ان گورکھپور ڈسٹرکٹ. جس گورکھپور ڈسٹرکٹ کہاں پر موجود ہے؟ اتر پردیش میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اتر پردیش میں یہ جگہ ہے جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے. وین لارج گروپ آف پروٹیسٹرز پارٹیسپیٹڈ ان دا نان کوآپریٹو موومنٹ. اب نان کوآپریٹو موومنٹ کے حوالے سے بتا چکا ہوں آپ کو کہ 1920 میں سٹارٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 1920 میں سٹارٹ ہوئی ہے. تو اسی دوران جب چوری چورا کے مقام پر بہت سارے پروٹیسٹرز جو ہیں وہاں جمع ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ کلیشڈ ود پولیس, یعنی جو پولیس ہے اس سے تصادم ہوتا ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ فائرنگ اوپن کر دیتے ہیں, یا فائر اوپن کر دیتے ہیں, جس سے کافی جانی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایز دا انسیڈنٹ ٹرنڈ وائلنٹ, جو انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کہ بڑھ جاتا ہے, وائلنٹ ہو جاتا ہے. تو مہاتما گاندھی کالڈ آف نان کوآپریشن موومنٹ کب کرتے ہیں؟ 1922 کے اندر. پھر وہ اعلان کرتے ہیں مہاتما گاندھی کہ اب نان کوآپریشن موومنٹ کو ختم کر دیا جائے. کس واقعے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ چوری چورا کا جو انسیڈنٹ ہوتا ہے 1922 کے اندر, اس انسیڈنٹ کے بعد مہاتما گاندھی یہ جو ایک نان کوآپریشن موومنٹ کے جو سربراہ تھے جنہوں نے یہ انیشیٹ کی تھی, تو وہ اس کو کالڈ آف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آ گیا ہے سائمن کمیشن کے حوالے سے. سائمن کمیشن آپ نے پاکستان اسٹڈیز کی بکس میں 7th 8th 9th میں تھوڑا بہت پڑھا ہوگا, کافی لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا, لیکن آج ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے تو آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ ریمائنڈ ہو جائیں گی اور میمورائز ہو جائیں گی. اب سائمن کمیشن کیا ہے؟ دا سائمن کمیشن واز اپائنٹڈ ان 1927.
برٹش گورنمنٹ نے 1927 کے اندر، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا 1927 اور 1928 میں کیا فرق ہے یہ میں آپ کو آج سمجھاؤں گا، کہ نومبر یعنی غالباً نومبر 1927 کو برٹش گورنمنٹ کیا کرتی ہے، سائمن کمیشن اپوائنٹ کرتی ہے. اچھا، اس کے ریزنس بھی ہیں کچھ کہ کیوں اپوائنٹ کرتی ہے. دا سائمن کمیشن واز اپوائنٹڈ فار دا فالوئنگ ریزنس. اب ریزنس دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کیا ریزنس ہیں. پہلا ریزن ہوتا ہے کہ 1919 میں مونٹیک چیلمسفورڈ فور ریفارمس ہوتے ہیں، ایکٹ وڈ ناٹ بی اچیوڈ مچ، یعنی وہ جو ریفارمس کیے جاتے ہیں برٹش انڈیا کی گورنمنٹ کے اندر، تو اس سے جو ہے نا وہ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہ اس کا ایک ریزن تھا. دوسرا ریزن کیا تھا، if the Labour Party was to come power they would bring pro India policy. مطلب اب جو برٹش گورنمنٹ میں جو بھی پارٹی اس وقت برسر اقتدار تھی، ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر لیبر پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آ جاتی ہے تو وہ کیا کرے گی، پرو انڈیا پالیسیز اپنائے گی. تو اس وجہ سے بھی یہ ضروری تھا کہ سائمن کمیشن بنایا جائے اور کچھ رد و بدل کیا جائے. ٹھیک ہے، اٹ واز نیسیسری ٹو تھواٹ دی انکریزنگ پرومیننس آف سوراج پارٹی. ٹھیک ہے، سوراج پارٹی کے حوالے سے، سوراج جو ایک سیلف گورنمنٹ کے حوالے سے ایک پریشر بڑھ رہا تھا، اس پریشر کو جو ہے مینیج کرنے کے لیے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ چیزیں سائمن کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا. اچھا، اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم نیشنل کانگریس اینڈ آل انڈیا مسلم لیگ بائیکاٹ سائمن کمیشن. اب جو نیشنل کانگریس جو کہ بہت بڑی پارٹی تھی انڈیا کی، یعنی ہندوز کی اس وقت، اور آل انڈیا مسلم لیگ جو کہ اونلی پولیٹیکل پارٹی تھی یونائٹڈ انڈیا کے اندر، جو کہ مسلمانوں کو پریزنٹ کر رہی تھی، ان دونوں پارٹیز نے کیا کیا، ان دونوں پارٹیز نے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا اور یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے دا سائمن کمیشن رپورٹ واز میٹ ود دا ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ کنڈیمنیشن تھرو آؤٹ دا انڈیا. اب پوری انڈیا کے اندر اس جو انہوں نے رپورٹ بنائی تھی سائمن کمیشن نے، اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو نہیں مانا جاتا، اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس رپورٹ نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے. دا سائمن کمیشن ارائیوڈ ان انڈیا آن 3 فیبروری 1928. ٹھیک ہے، اناؤنس کب ہوتا ہے سائمن کمیشن اناؤنس ہوتا ہے نومبر 1927 کو. اب سائمن کمیشن تشریف کب لاتا ہے انڈیا کے اندر، وہ تشریف لاتا ہے 3 فیبروری 1928 کے اندر. ٹھیک ہے، اب the people of India agitated against the arrival of Simon Commission because there was no Indian member in the Simon Commission. اب جب کمیشن یہاں پر پاکستان میں انڈیا کے اندر آتا ہے، متحدہ انڈیا کے اندر آتا ہے، تو جو انڈیا کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ اس کمیشن سے خوش کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اس میں خوش اس لیے نہیں ہوتے کہ دیر واز نو انڈین ممبر ان دا سائمن کمیشن. جو کمیشن بنایا ہوتا ہے برٹش گورنمنٹ نے، اس میں کوئی بھی جو انڈین ممبر ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ جو سائمن کمیشن تھا، یہ پورے سب کانٹیننٹ کے اندر ہندوز اینڈ مسلمز کو، آل انڈیا مسلم لیگ اینڈ نیشنل کانگریس کو منظور نہیں تھا. اچھا، آگے چلتے ہیں. دا سائمن کمیشن کنسسٹڈ آف 7 ممبرس. سب سے آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کتنے ممبرس تھے، تو سائمن کمیشن کے اندر کتنے ممبرس تھے؟ 7 ممبرس تھے. اب ان کی جو ہے سم ٹائمس آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ فارمیشن کیا تھی، فارمیشن سے مراد ان میں کون سے ممبرس کس پارٹی سے تھے. تو 4 ممبرس جو تھے وہ کنزرویٹو پارٹی سے تھے، جو کہ حکومتی پارٹی تھی، ٹھیک ہے، جو اس وقت برسر اقتدار تھی. اچھا، 2 ممبرس جو تھے وہ لیبر پارٹی سے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک لبرل پارٹی سے تھا. تو یہ سارے ممبرس کتنے بنتے تھے؟ 7 ممبرس بنتے تھے، 4 کنزرویٹو کے، 2 لیبر پارٹی کے اینڈ 1 لبرل کا. سائمن کمیشن واز کنسٹیٹیوٹڈ انڈر دا لیڈرشپ آف سر جان سائمن. اس کا نام کس لیے پڑا؟ ان کا نام جو ہے سر جان سائمن کے، اس سے اس کا نام جو ہے کیا پڑ گیا؟ سائمن کمیشن پڑ گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو چیزیں کو یاد کرنا ہے آپ نے، اور یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. نہرو رپورٹ. ٹھیک ہے، اب نہرو رپورٹ کے حوالے سے بھی آپ نے پاکستانی اسٹڈیز میں بہت کچھ پڑھا ہوگا. اب آپ نے ایک فیمس چیز پڑھی ہوگی کہ نہرو رپورٹ کے بعد قائد اعظم کے 14 پوائنٹس آتے ہیں، جو کہ 1929 کے اندر آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نہرو رپورٹ میں تھا کیا، اور نہرو رپورٹ پیش کرنے والے کون تھے. اچھا،
ان 1928 موتی لال نہرو یہ چیئرمین تھے اس کے، ٹھیک ہے. اب یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس نہرو رپورٹ کے جو چیئرمین تھے وہ کون تھے، تو موتی لال نہرو بذات خود جو رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ کون تھے، وہ چیئرمین تھے. اینڈ 8 ادر کانگریس لیڈرز ڈرافٹ اے کانسٹیٹیوشن فار انڈیا. انہوں نے ایک ڈرافٹ تیار کیا تھا کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے انڈیا کا، اور یہ پہلی میجر کوشش تھی، پہلی امپورٹنٹ کوشش تھی کہ انڈیا کو ایک اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن مل جائے، ٹھیک ہے. تو اس کے چیئرمین کون تھے، موتی لال نہرو تھے. اچھا، دا نہرو رپورٹ واز ٹیبلڈ ان 1928 بائی موتی لال نہرو. بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے کہ نہرو رپورٹ کب پیش کی گئی. نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی گئی. کس نے پیش کی تھی؟ موتی لال نہرو، جو کہ چیئرمین تھے اس کمیٹی کے، انہوں نے یہ پیش کی تھی. اٹ واز دا فرسٹ ایفرٹ ٹو ڈرافٹ اے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک فار انڈیا. یہ پہلی کوشش تھی انڈیا کی کہ وہ اپنا جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے وہ بنائے، ٹھیک ہے. اب یہ کیا چیز تھی؟ ریکمنڈیشنز آف دی نہرو رپورٹ آر ایز فالوز. کیا کیا ریکمنڈیشنز تھی جو کہ مسلمانوں کو نہیں منظور تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح، دا لیڈر آف آل انڈیا مسلم لیگ، جنہوں نے بڑے انداز کے ساتھ جو ہے وہ 14 پوائنٹس پیش کیے اس کے جواب میں. تو وہ کیا تھی ریکمنڈیشنز نہرو رپورٹ کی؟ یہ تھی کہ ڈومیننٹ اسٹیٹس دیا جائے انڈیا کو، ٹھیک ہے، ڈومیننٹ اسٹیٹس دیا جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے ریجیکشن آف سیپریٹ الیکٹوریٹس، جو کہ مسلمانوں کو ملے تھے کہ سیپریٹ الیکٹوریٹس ملیں گے، ان کے الگ ایک سیٹس جو ہیں وہ بنی ہوئی ہوں گی جس پر وہ الیکشنس لڑیں گے. تو انہوں نے کہا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹس نہیں ہوں گے. اچھا، تیسرا تھا لنگوسٹک پروونسز، انہوں نے کہا تھا کہ ہونے چاہیے. اچھا، 19 فنڈامنٹل رائٹس انکلوڈنگ ایکول رائٹس فار وومن، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ملنے چاہیے. اچھا، فل پروٹیکشن ٹو کلچرل اینڈ ریلیجیس انٹرسٹ آف مسلمس، ٹھیک ہے. اور پھر تھا کمپلیٹ ڈس ایسوسیشن آف ریلیجیس فرام دی اسٹیٹ، ٹھیک ہے. تو یہ وہ پوائنٹس تھے جو کہ نہرو رپورٹ نے اپنی رپورٹ میں پیش کیے تھے. اب اس کے جواب میں قائد اعظم نے 14 پوائنٹس جو ہے وہ اپنے رکھے تھے. کس ایئر کے اندر؟ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ 1929 کے اندر قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کا جواب دیا تھا. 14 پوائنٹس جو کہ ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جن میں سے ایک پوائنٹ تو ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ سندھ کو ممبئی سے الگ کر دیا جائے. تو یہ تو سب کو یاد ہوگا، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ 14 پوائنٹس میں آپ کو اتنے اچھے طریقے سے یاد کرواؤں کہ آپ کو وہ 14 کے 14 پوائنٹس آپ کو ہمیشہ انشاءاللہ یاد رہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے. امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. تو جن لوگوں نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بجا دیں تاکہ آپ کو بر وقت ہمارے لیکچرز مل سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.